नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके अता कर देता है कि हम ईमान की उन सच्चाइयों को जान सकें और उस जगह तक पहुँच सकें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन हमारा खुदा वो रहीम खुदा है, वो मेहरबान खुदा है जो हर दौर में अपने लोगों की फ़िक्र करता है, अपने लोगों की परवाह करता है और अपने लोगों को उस जगह तक ले जाने के लिए अपने नबियों को भेजता रहा और अपने बहुत से पैगंबरों को उसने भेजा ताकि वो उस पैगाम को उन तक पहुंचाएं और बार बार उनको उन सच्चाइयों को उन तक लेके आएं जो खुदा का कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। बाइबल मुक़द्दस वो कलाम है जो खुदा ने नबियों के वसीला से और खुदा ने अपने पैगंबरों के वसीला से और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दिया। और यकीनन ये वो पैगाम है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने की पूरी अपने अंदर कुदरत भी रखता है और हमें उस पहचान तक ले जाने के लिए वो सब बातें इसमें मौजूद हैं। और आप आज जब हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं तो आज आप किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से हैं, यकीन मान कर आप इस खुदा के पास आएँ कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में भी नए ज़ावियों को और नए रास्तों को खोल सकता है और आपको भी उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर सकता है जिसमें खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हर एक शख्स, क्योंकि खुदा ने हर एक शख्स को पैदा किया और हर एक शख्स के लिए उसका मंसूबा आज भी काम कर रहा है। और ये कलाम मुक़द्दस आज आप तक जब हम लेके आए हैं तो हम ख़ास तौर पे इन दिनों में जब अंबिया और बुज़ुर्ग जितने भी खुदा ने भेजे उनके ताल्लुक़ से जब हम बात करते हैं तो हम वो सच्चाइयाँ बयान करते हैं जो खुदा ने इन अंबिया और इन बुज़ुर्गों के वसीला से अपने लोगों के लिए भेज दी। और आप भी मेरा ईमान है कि इन सच्चाइयों के वसीला से ही उस जगह तक पहुँचेंगे जो खुदावंद ने आपके लिए तैयार की है, अपने पास तैयार की है और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तैयार की है। और आज हम बात करेंगे अपने इसी सिलसिले में अंबिया और बुज़ुर्ग में एलिया नबी के ताल्लुक़ से। पिछले हमने प्रोग्राम किए और हमने कुछ नबियों को जिन्होंने किताबें लिखी बाइबल मुक़द्दस में, वो उनको हमने आप तक वो सच्चाइयाँ लेके आए। लेकिन एलिया नबी ने गो के खुद उनकी अपनी कोई किताब मुक़द्दस में नहीं है, लेकिन वो अगर आप देखें पहला सलातीन और दूसरे सलातीन में तो वहाँ पे उनके वो सारे काम और बड़े काम और मुर्जात मिलते हैं। और एलिया नबी का जो ख़ास तौर पे इनको गिना जाता है वो मूसा के साथ, हज़रत मूसा के साथ इनका एक जो मुआवजना किया जाता है, उनकी मिनिस्ट्री को उनके रेफरेंस से लिया जाता है। और यहूदी कौम भी उनको एक बड़ा एक मजहबी रहनुमा और नबी मानते हैं। और हमारे इस्लाम में जो मुसलमान भाई हैं वो भी उनको नबी मानते हैं। और इसको जो ग्रीक लैंग्वेज में इसका नाम अलाया भी लिखा गया है और इसके साथ साथ हिब्रू लैंग्वेज में और इब्रानी लैंग्वेज में और जो ग्रीक लैंग्वेज में इसको अलायू भी कहा गया है और इस नाम को, और जो नए अहदनामे में वो एलिया और इसके साथ साथ या इलियास भी इसको कहा गया है। और ये कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, जैसे अगर हम पहले सलातीन उसकी 17वां बाब और पहली आयत देखें तो एलिया तिशबी, यानी ये तिशबी जो इलाका है, जलाद का जो इलाका, उसका रहने वाला था। और ये वो जगह है जहाँ से खुदा ने अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए चुना। और इनकी जो बारे नबूवत है ये 9वीं सदी में जो है ये खुदा का कलाम लेके आए और उन लोगों तक पहुंचाया जो उस वक्त की कौमें और ख़ास तौर पे बनी इसराइल के लिए, क्योंकि मूसा भी बनी इसराइल को खुदा के पास लाना चाहता था और खुदा के साथ चलने के लिए वो उनके लिए कोशा रहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि एलिया भी इसराइल को जब वो खुदा से दूर हो जाते रहे तो यही पैगाम लेके वो आए। और आज हमारे साथ इस
टॉपिक पे एलिया नबी के ताल्लुक से बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर जॉनसन पॉल, जो पिछले माह भी हमारे साथ थे, रेवरेंड जॉनसन पॉल, और वो नॉटिंघम में होते हैं और वहाँ वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ के वो बड़े अच्छे और खुदा के चुने हुए खादमों में से हैं, और खुदा इन्हें अपने बड़े जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। रेवरेंड जॉनसन पॉल, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं हम। और आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ एलिया नबी के ताल्लुक़ से आप क्या शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, आप ज़रूर बताइए। हाँ जी, डॉक्टर रॉबिन्सन असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ईमान के सफ़र में फिर मुझे ये दावत दी, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बरकत की बात है। और जो आपने एलिया नबी, जिनका आज टॉपिक आपने चुना है, वो बहुत ही मार्फत और कुदरत से भरे हुए नबी हैं। और जैसे हम जानते हैं कि सारे अंबिया इसराइल से निकले, और इनका आपने बता दिया सलातीन की किताब में, खुदा के ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस में है। और ये बहुत गैर मामूली नबी हैं। ये जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और ये जितने भी अंबिया हैं उनमें से ना ये शहीद हुए, ना ये ज़मीन में दफन किए गए, बल्कि ज़िंदा उठाए गए। जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा ये भाई, ये मेरी बहन ज़्यादा समझ सकेंगे। और मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में जिस नबी एलिया दोनों ही खुदा है, यहोवा मेरा खुदा इनके नाम का जो मानी है, और हम खुदा की कुदरत को इनमें देखते हैं। और मैं जानता हूँ आज जिसका हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खुदा उस कुदरत से बीमारों को छुएगा, मोजज़ात होंगे। और अगर ईमान से लोग बैठे हैं तो आज के ईमान के सफ़र प्रोग्राम में लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और डॉक्टर साहब, इसी तरह ही हम इस बात में आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दावत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रेवरेंड जॉनसन पॉल, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, हम इसके लिए भी सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारी ये सारी जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको देखता है, और उसके इव्ज़ में हमें वो बदला देता है। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि यहोवा ही खुदा है, उनका नाम का मतलब है। और यकीनन यही वो पैगाम था जो वो लेके गए, क्योंकि बनी इस्राएल कौम ज़िंदा खुदा के होते हुए बुतों की पूजा में चले जाते थे। और उस वक्त ख़ास तौर पे जो दो बादशाहों के दौर में अखीब और इक्सिया बादशाह जो थे, ये दोनों ही जो है ख़ास तौर पे जो अखीब बादशाह है, वो उसकी जो बीवी, जब वो ब्याह लाया उस कौम से जो बुतों की पूजा करने वाली और बाल के पुजारी थे, और यहाँ बाल के पुजारियों के लिए उसने ख़ास तौर पे ख़ुद एक मंदिर बना दिया। और फिर उसकी मलका ने, जो एजेबल थी, उसने उसको कहा कि क्या मैं अकेले ही अपने देवता की पूजा करूंगी? तो उसने बड़ी खुशी खुशी कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ करूंगा। और इस तरह उसने अपनी कौम को भी बुत परस्ती में डाला। और आज हम ख़ास तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि ये खुदा का जो बंदा है, बड़ा दिलेर, इसके लिए बड़ा लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि वो बोल्ड प्रॉफिट, बड़ा दिलेर खुदा का ये नबी था, और बड़ी दिलेरी के साथ बादशाहों के सामने ये जाता था। और यह आगे जाके हम इसमें देखेंगे भी कि कैसी इन्होंने 5 या 2 या 4 जितने भी हम आज कर सके, इनके बड़े वाक़यात को देखेंगे। और फिर आखिर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे मूसा के साथ इनका एक मुवाज़ना बनता है, और बहुत सी एक ऐसी बातें हैं जो वहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आती हैं, मुशाबत नज़र आती है उनमें। अब हम पहला वाक़या जब इसमें देखते हैं इनका, वहाँ पे ख़ास तौर पे पहला बाब जो पहला सलातीन का है, फर्स्ट किंग्स इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए फर्स्ट किंग है, और 17 बाब में, तो वहाँ पे यहाँ पे ज़िक्र नज़र आता है एलिया का और उस अखीब बादशाह का। और फिर वो उसके सामने खुदा का पैगाम लेके जाता है, क्योंकि ये बादशाह इसराइल का है, खुदा के नबी की तरफ से मुकर्रर हुआ।
لیکن پوجا کرنا شروع ہو گیا یہ بال کی، اپنے ملکہ کی وجہ سے اور اپنی بیوی کی وجہ سے، اور خدا کا یہ بندہ بھیجا گیا اور وہ وہاں ڈکلیئر کرتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ کہ اب اس ملک میں، کیونکہ بال کو جو مانا جاتا تھا کہ وہ موسموں کا خدا ہے اور بارشوں کو اور سب چیزوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا چیلنج ان کو دیتا ہے کہ اب بارش جب تک میں نہیں کہوں گی تب تک بارش نہیں ہوگی اور یہاں خوش سالی ہوگی، قحط پڑے گا۔ آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے۔ ہاں جی، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ پیار کا خدا ہے، وہ ان سارے طریقوں سے چاہتا تھا کہ اس کی چنی ہوئی قوم جو ہے وہ دوبارہ اس کے پاس آئے، اور یہ ایک میرا خیال موجودہ زمانے میں بھی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ بہت دفعہ ہم بھی جو زندہ خدا کو مانتے ہیں دوسرے لوگوں سے متاثر ہو کر ان کے معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے اخیب نے جو ہے اپنی بیوی ایزبل کے کہنے پہ بال کی پوجا کی، اور وہ سارا انٹرفیتھ اور وہ سارا اس میں سب چیزیں آ گئی کہ کمپرومیشن، لیکن خدا چاہتا تھا کہ وہ ان کو واپس اپنی عبادت میں لے کے آئے۔ اور ایلیا نبی جو ہیں ان کی بلاہٹ ہی یہ ہے، انہیں بادشاہ کے سامنے وہ لے کے آئے اور ان کی جو خدمت کا، اور انہوں نے بڑی صاف طور پہ اخیب بادشاہ کو یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کیونکہ تو نے ایسا کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ سزا کے طور پر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ جو تو نے گناہ کیا ہے اور اس پہ تو توبہ نہیں کر رہا، انسان کو خوش کر رہا ہے اور خدا کے حکم سے دور جا رہا ہے، تو پھر خدا نے کہا کہ اب تو دیکھے گا اب قحط، خشک سالی، بلکہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے ایلیا نبی کہ اب جب تک میں نہ کہوں ان سالوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ میں برسے گا، جب تک میں نہ کہوں۔ اور یہ جو ہے نبوت کا کلام دے کے بڑے جوش سے پھر خدا انہیں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے کریت کے نالے میں جا کے چھپ جا، اور خدا نے جو ایک ایک چیز کا ٹائمنگ رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایک بادشاہ کے سامنے جا کے ایسا نبوت کا کلام کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اگر ہم آج کے دور میں سوچیں تو بڑا سوچنا پڑتا ہے، جی اتھارٹیز ہیں، کس طرح جائیں، کیا کہیں، اس کی سزا کیا ہے، لیکن خدا کی روح سے یہ بھرا ہوا یہ شخص تھا، اور بہادری سے جو میسج ہے خادموں کے لیے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، اور خدا جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ کیا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بڑی دلیری سے، جب کہ وہ بادشاہ آپ کو ہوتا ہے اس دور میں، اس وقت یہاں تک اسی وقت قتل کا حکم دے دیتے تھے، اور جب کہ خود بادشاہ اخیب اور اس کی ملکہ جو ہے وہ اس بال کی پجاری ہیں جس کو موسموں کا خدا کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا دلیری کا کام اور بڑی زبردست، میں سمجھتا ہوں خدا کا روح سے معمور خادم ہی یہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجئے۔ یہ ٹرانسمیشن اس وقت فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور زندگی ٹی وی پہ اور ہمارے اور بہت سی سیٹلائٹ پہ یہ لائیو جا رہی ہے، زندگی ٹی وی .com اور زندگی ٹی وی .net اور ہوشانہ.com پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس کو شیئر کیجئے، کیونکہ ابھی پروگرام کا سٹارٹ ہے اور ہم بڑی خوبصورت خدا کے کلام کی باتیں اس میں کرنے کو ہیں، تاکہ غیر قومیں اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ آپ ضرور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں، ہمارا ایک خاص اس پروگرام کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، اس پہ ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں اپنا سوال، یا آپ ہمیں جو ہے کال بھی کر سکتے ہیں، تو ضرور ہم آپ کا جواب دیں گے۔ اور اگر آپ اسکائپ کال کرنا چاہیں تو زندگی ٹی وی ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور پھر سے کہوں گا کہ آپ ہمارا پیج ایمان کے سفر کو، فیس بک پیج کو اور جو یوٹیوب پیج ہے اس کو لائک کیجئے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ہمارے پروگرام کی آتی رہیں۔ ریورنڈ جانسن پال، میں خدا کے شکر کرتے ہوئے ان ساری دلیری کی باتوں کے لیے جو خدا کے کلام میں ہم تک بھی پہنچا دی گئی، کہ ہم بھی دلیری کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور ہمارا مقصد بھی زندگی ٹی وی میں اور اس ایمان کے سفر کے پروگرام میں یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ وہاں سے نکلتا ہے، اور آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ ایک نالے پہ ایک اس کو چھپ جاتا ہے جا کے ایک علاقے میں، اور وہاں کوے
اس کو کھانا لا کے دیتے ہیں اور گوشت اور روٹی، اور یہ وہ کوے ہیں جو چھیننے والے ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کے ذریعے. اور یہ کہاوت ایک ہے اس دور کی کہ اس وقت یہودیوں میں ایک رواج تھا کہ وہ ایک کسی مسافر کے لیے اپنے گھر کی دیوار کے اوپر کھانا بنا کے باندھ کے رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی مسافر ہو تو وہاں سے اٹھا لے اور کھا لے. اور یہ کوے وہاں سے اٹھا کے لایا کرتے تھے. لوگ شاید اس کو جاننا چاہیں کہ یہ کہاں سے گوشت کیسے کچا لاتے تھے، پکا لاتے تھے کیا. تو یہ اس طرح یہ ایک اس کی روایت ہے جو یہودی تالمود میں اور دوسری چیزوں میں اس کی ملتی ہے. اور خاص طور پہ وہاں سے جب یہ جو خدا کا بندہ نکلتا ہے اور پھر وہاں جب وہ نالا ڈرائی ہوتا ہے تو آپ اس کے آگے کا بتائیے کہ کیسے یہ اس بیوہ تک پہنچتا ہے، کہ کیا یہ اس بیوہ کے لیے تھا یا کیا خدا اپنی قدرت وہاں دکھانا چاہ رہا تھا؟ آپ اس کو بیان کیجیے. ہاں جی، خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا. خشک سالی تھی، قحط تھی ہر طرف، اور جب وہ نالا سوکھ جاتا ہے جس سے ایلیا جو پانی پیتے ہیں، تو پھر خدا حکم دیتا ہے کہ اب سارپت میں جا، ایک بیوہ کو میں نے مقرر کیا ہے. اور یہ بات میرے لیے بڑی تقویت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. جتنے خدا کے خادم ہیں، جتنے خدا کی چنی ہوئی قوم ہے دنیا میں، کہیں بھی خدا فکر کرتا ہے اور خدا اس کو حکم دیتا ہے اگلی جگہ جا کے انتظام کرنے کا. پھر وہ سارپت میں جاتے ہیں، ایک بیوہ کو ملتے ہیں، اور ان کا یہ تھا کہ اس کے پاس وہی تھوڑا سا آٹا تھا، اور ایلیا نبی اس کو کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے کہتے ہیں پانی لا، اور پھر کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ایک روٹی کا پھلکا بھی بنا لانا. پھر وہ رک جاتی ہے اور بڑے دکھ سے کہتی ہے کہ دیکھیں خدا، مرد خدا، ہمارے پاس تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. وہ ہم نے ایسا پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ میں نے روٹی بنانی ہے، تیل، اور اس کے ساتھ میں نے اور میرے بیٹے نے کھانی ہے. اور پھر اگلی بات بڑی دکھ کی بتاتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے. اور میں بڑا اس میں تھوڑا سا مسکرایا جب ایلیا نے ان سے بات کی، اس بیوہ سے. اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تو کرنا چاہتی کر، جو بھی تیرا پلان ہے نا کہ کھا کے مر جانے کا، لیکن پہلے یہ تو کر کہ میرے لیے پھلکا بنا لا، ٹھیک ہے. تو پھر اسے کہتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا جو زندہ خدا ہے، اس نے کہا ہے کہ خشک سالی میں یہ تیرے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا اور کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب وہ اسے لا کے پھلکا دیتی ہیں تو وہاں لکھا ہے یہ سارپت کی بیوہ اور بیٹے کے علاوہ اس کا پورا کنبہ جتنی دیر قحط رہتا ہے اس مٹکے میں سے آٹا بڑھتا جاتا ہے اور کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوتا. اور وہاں لکھا ہے کہ پورا کنبہ اس سے کھانا کھاتا رہتا ہے. اور میں اس پروگرام میں، زندگی کے ایمان کے سفر کے پروگرام میں، آپ کی وساطت سے اپنے اس بھائی اور بہن کو کہتا ہوں، جب دنیا میں قحط ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں. بیوہ جو ہے اس نے ایمان سے قبول کیا ایلیا کی بات کو، اس نے جا کے اس کے لیے پھلکا بنا لایا. اور خدا جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، اور اس کا فضل آپ کے ساتھ رہے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت آمین اس کو ختم نہیں کر سکتی. صرف اس کے لیے بھی نہیں، ایون دیکھیں وہ خدا کا بندہ جو ہے وہ جو خدا اس سے کہہ رہا ہے وہ جا کے ڈکلیئر کر رہا ہے. بالکل. اور وہ ڈکلیئر کر رہا ہے جبکہ وہ لوگ وہ مانتے تھے کہ یہ بال ہی ہے جو موسموں کا خدا ہے، اور ان کے آگے وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں، اگر دوسرا واقعہ اس میں دیکھیں تو وہ کیسے جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ بند کر دیتا ہے آسمان کو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اپنے دیوتا سے اب تم چلاؤ، اب تم مانگو اس سے، تو اور جب تک میں نہ کہوں. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں خدا کے بڑا زوردار یہ خادم ہے. اور خدا چاہتا کیا تھا؟ خدا چاہتا تھا کہ لوگ جانیں کہ خدا ایک ہی ہے اور وہ میں ہوں. یہوہ خدا میں ہی ہوں، اور میں ہی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہوں، موسموں کو بھی میں ہی کنٹرول کرتا ہوں. یہ بال کے نبی جو ہیں، یہ بال جو تھا اور اس کے نبی یہ ڈکلیئر کرتے تھے. 450 نبی، آگے جا کے ہم ان کا ذکر کریں گے، وہ بادشاہ کی اور ایزبل کی دسترخوان پہ کھاتے تھے. اور 400 نبی اور یسیرت کے ہوتے تھے جو وہ آ کے اس پہ ان کو پالا جاتا تھا، اور پھر وہ لوگوں میں جا کے اس بات کو پھیلاتے تھے. لیکن خدا اب پوری خلقت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، اور کیسے وہ میں آسمان کو بند بھی کر سکتا ہوں اور میں آسمان کو کھول بھی سکتا ہوں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت خاص طور پہ اسرائیل میں
अडल्ट्री थी, बुत परस्ती आ गई थी, खुदा उसको तोड़ने के लिए अपने इस बंदा को भेज रहा है। और ये सारा काम खुदा इसलिए कर रहा था कि ये बुत परस्ती का ये सारा सिलसिला टूटे। और हम आगे जाके देखते हैं कि दुनिया बार बार आज भी जैसे कर रही है, खुदा की खुदाई को नहीं मानती। उस वक्त भी यही करते थे कि बड़ी बड़ी कुदरत भी देख लेते थे, लेकिन वो नहीं आगे बढ़ते थे, नहीं करते थे। और यहाँ हम यह देखते हैं कि कैसे फिर 3 साल बाद जो है खुदा फिर इसको कहता है कि अब वापस जा। जब 3 साल में वहाँ कैद फैल गया है, बुरी हालत है, जानवरों के लिए कुछ चारे के नहीं है, तो आप उस वाक़या को बयान कीजिए कि कैसे वो कहता है बादशाह के सामने कि अपने सारे नबियों को लेके आ जाओ और पहाड़ पे जो है हम जाएंगे और वहाँ कुर्बानी चढ़ाएंगे, और जिसकी कुर्बानी पे खुदावंद की आग आई। आप इसको बयान कीजिए, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। हाँ जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है और ये एलिया नबी इतना खुला चैलेंज करते हैं। आप उस दौर में देखें, शाही जो लोग हैं, जो बादशाह के लोग हैं, उसकी मलका भी है, वो भी हुकूमत में है ये सिर्फ मलका नहीं थी, जो जेज़बेल है, जेज़बेल इंग्लिश में कहते हैं। तो वहाँ पे एलिया अखीयब को कहते हैं कि फिर साबित हो जाए कि कौन जिंदा खुदा है। उसने कहा कि जाके तू बाल के नबियों को भी, जो 450 थे, उनको तू इकट्ठा कर और पूरे इसराइल को जो है वो सामने लेके आ। और फिर वो बताते हैं कि बाल के पुजारी जितने होते हैं उनको कहते हैं कि तुम एक बैल चुनो, फिर वो कहते हैं एक बैल मेरे लिए लाओ। और मुख्तसर ये है कि वो बाल के पुजारी भी एक बैल को काट के जो मज़बा बनाते हैं उस पर लकड़ियाँ चुन देते हैं। लेकिन एलिया नबी कहता है कि ठीक है, जो आग हमने नहीं लगानी, जिसका खुदा जिंदा जो खुदा है ना, वही आग से जवाब देगा। अब बाल के पुजारी हैं, अब देखें उनका फेथ देखें, वो अपने आप को, वहाँ लिखा है उन्होंने जख्मी कर लिया, अपने आप को छुरियों चाकुओं से जो पीटते हैं, लहू लहान कर लिया और पुकारते हैं बाल को कि तू आग से जवाब दे। कुछ नहीं होता। और एलिया नबी उसका मजाक उड़ाते, कहते शायद वो सो रहा हो, कहो जरा ऊंचा बोलो। तो वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। अब देखें एलिया नबी के ईमान की इंतहा और सच्चे खुदा की कुदरत का उसे ज़ाती तजर्बा, उसे इल्म है कि वो खुदा आग से जवाब देगा। फिर जब वो थक गए तो फिर एलिया ने कहा, उसने कहा इसराइल का जो जिंदा खुदा है, जो आसमान में अगर जिंदा खुदा है तो वो आग से जवाब दे। एक और बात जो खास तौर पे जी, अब ये देखें कि ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि खुदा के ऊपर ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए कि वो उनकी कुर्बानी, तो वो कहता है कि लकड़ियों पे रख के कर लो, अपनी के चौगिर्द तो वो लिखा है कि वो एक खोदते हैं, जगह खोद देता है और वो कहता है कि इसके ऊपर पहले 4 मटके पानी डालो, फिर 4 और डालो, और फिर 4 पानी के मटके और डालो, और वो सारी लिखा है कि वो जो खोदी हुई खाई थी साथ इर्द गिर्द, वो भी पानी से भर जाती है। वो उनको बताना चाहता है कि ये लकड़ियां गीली होंगी, कुर्बानी गीली कर दो, पूरी तरह से गीली कर दो, लेकिन मेरे खुदा की कुदरत जो है वो इस पानी को भी भस्म कर देगी, इससे सारी कुर्बानी को भी। और इसमें डॉक्टर साहब एक और बड़ी बात है, जो एलिया नबी 12 पत्थर चुनता है, इसराइल के 12 बेटों की, जो 12 कबीले हैं ना, उनसे वो मज़बा बनाता है। हाँ जी, ये एक और बड़ी गहरी बात है कि खुदा कहता है, सब साबित करता है मेरी चुनी हुई कौम कौन है और मैं जिंदा खुदा हूं। और जब वो आग नाजल होती है तो पानी तक चट हो जाता है। एक्चुअली ये मैं बात करने को था कि ये 12 पत्थर 12 कबीलों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो 12 कबीलों को वो मैसेज दे रहा था एक, लेकिन उसमें साथ बात क्या थी, मस्बा को बनाए। वो लिखा है कि वहाँ मस्बा टूटा हुआ था और मस्बा को उसने दोबारा तामीर किया। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आज भी खुदा चाहता है कि टूटे हुए मस्बों को कायम किया जाए। आज भी खुदा कहता है कि टूटे हुए मस्बों को दोबारा से बहाल किया जाए और खुदा की हुजूर में दुआ और खुदा की इबादत उस तौर पे की जाए जैसे करना हम पे फ़र्ज और लाजिम है। और यकीनन खुदा उस वक्त जब हमारे मज़हबे रिपेयर हो जाते हैं, मरम्मत कर दी जाती है, हम उस पर बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर खुदा अपनी आसमानों को खोलता है और अपनी कुदरत को नाज़िल करता है और फिर वो कुदरत हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में ज़ाहिर होती है। रेवरेंड पॉल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है पादरी साहब,
خداوند یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پطرس مسیح ہوں اور میں اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ آج ایلیا نبی پر پروگرام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے جو یہ ایلیا دوست نے مجھ سے ایلیا جسے ہمارے مسلمان بھائی حضرت الیاس کہتے ہیں، میرے اس مسلم دوست نے یہ اعتراض کیا کہ انجیل میں یہ قصہ ملتا ہے کہ ایلیا اور موسیٰ نے یسوع مسیح سے ملاقات کی، اور جو ہے ایلیا کا زمانہ مسیح کے سے تقریباً 750 برس پہلے کا تو کیا ہے، تو کیا تاریخی طور پر یہ غلط نہیں؟ وہ مسلمان دوست مجھے کہتا ہے کہ ہم مسیحی ہمیشہ تاریخ کا بڑا شور مچاتے رہتے ہیں کہ مسیح کی مصلوبیت بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے۔ کیا اس واقعہ کو آپ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی پطرس مسیح صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنے ان دوستوں کو ضرور بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے جس کو مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یہ بیان ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے وہاں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یسوع مسیح نے پطرس اور اپنے یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا۔ اس نے دونوں کو ہمراہ نہیں لیا تھا، اور ان کو اونچے پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، جس کو انگلش میں ٹرانسفیگریشن کہا جاتا ہے، آن دا ماؤنٹ، اور اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی صورت روحانی صورت جو بالکل جو ہے روحانی صورت ہو گئی، اور اس لکھا ہے کہ اس کے اتنا نور تھا، اور اس کا لباس سے چمکدار سفید ہو گیا، اور لکھا ہے اس میں اگلی آیت ان کو پڑھائیں، لکھا ہے اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا، اور وہ مسیح سے باتیں کرنے لگے۔ دکھائی دیا یعنی کہ دس واز اے اسپرچل تھنگ، روحانی طور پہ یہ ایک روحانی ایک اجتماع تھا، روحانی ملاقات تھی، ایک ان کا وہاں پہ آنا جو ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں تھا اس وقت، یہ ایک روحانی طور پہ ان کا وہاں پہ آنا تھا، جو وہ آئے۔ یہ تین جو یسوع مسیح کے ساتھ تھے، یہ چار لوگ ایک اپنی جو ہے جسمانی صورت میں تھے وہاں پہ، لیکن ان دونوں کا، کیونکہ یہ تو آسمان پر جا چکے لوگ، تو یہ وہاں سے جب آئے ہیں تو دے ور ان دے ٹرانسفارمڈ باڈی میں آئے ہیں، اور یہ اس میں ہے۔ اس لیے ایک بات اور بھی چھوٹی سی کر کے، کیونکہ ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، دیکھیں، ہم جو بات مسیحیت میں بات ہے وہ ہمیشہ اسپرچل بات ہے، اور دوسرے مذاہب میں جس میں ہمارے اسلام کا بھی بہت سا جو فوکس ہے وہ دنیاوی باتوں پہ ہے، تو ہر بات کو دنیاوی نظر سے نہیں دیکھنا، اس کو فزیکل جو ان کی اس کے اوپر ہے، چیزوں کے اوپر ہے، فزیکل چیزوں کے اوپر نہیں، اس کو اسپرچل اینگل پہ دیکھیں۔ تو یہ واقعہ ہی سارا اسپرچل تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ضرور کہیے۔ ہاں جی ڈاکٹر روبنسن صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں بھائی پطرس صاحب کے لیے۔ اس کا ایک روحانی معنی یہ بھی تھا، موسیٰ وہ شریعت خدا نے دی تھی، شریعت کا مطلب تھا کہ لوگ کس طرح کوشش کر کے خدا کو ڈھونڈ لیں، اور جو ایلیا ہے، پورے جتنے انبیاء ہیں ان کو ایکسٹریم وہ دکھایا گیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح انسانی جسم میں آئے، پوری بائبل میں، پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نجات دہندے کی آنے کی خوشخبری ہے، پیشن گوئیاں ہیں، اور وہ ایک طرح کا بیٹن آن تھا۔ موسیٰ نے اور ایلیا نے، موسیٰ نے شریعت کا کہا جی میرا وہ کام پورا ہو گیا، پھر ایلیا نے کہ نبوت کا زمانہ بھی اب ختم ہو گیا، اب خدا انسانی جسم میں آیا ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور جو وہ بات کر رہے ہیں اگر وہ اس حوالے میں پڑھیں تو وہ خدا یسوع مسیح کی یروشلم میں مصلوبیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب مصلوبیت سے گناہوں کا کفارہ ہونا تھا، اور دونوں وہ اپنا جو بیٹن تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا، اب یہ آپ کا کام ہے، اب دنیا کو بچانا آپ کا کام ہے۔ تو یہ واقعہ پیورلی روحانی واقعہ ہے، اور اس کا یہ مقصد تھا۔ بالکل بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ ایلیا، اب ایلیا کی اس قربانی پہ لکھا ہے کہ آسمان سے آگ آئی، اور نہ صرف اس قربانی کو، ان لکڑیوں کو، بلکہ اس پانی کو بھی جو اس نے چٹ کر لیا، اور وہاں سے وہ، اور اس وقت وہ بال کے نبی بھاگتے ہیں، اور ایلیا ان کو کہتا ہے کہ ان کو پکڑ لو
اور 450 बाल के नबियों को वो वहाँ पे कत्ल करता है। ये है वो दलेरी, ये है बादशाह वहाँ खड़ा है, वो बादशाह के दस्तरखान पे खाने वाले नबी हैं। और वहाँ खुदा की कुदरत जब वो पूरी उस वक्त पूरा वो उस इलाके के लोग वहाँ इकट्ठे थे, बादशाह वहाँ उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसने कहा इनको कत्ल करो। और फिर वो बादशाह को कहता है कि अब जल्दी से यहाँ से निकल जा, क्योंकि बहुत ज़ोर की बारिश आने को है। वो उसको बता रहा है कि बादशाह कंट्रोल तेरे या तेरी बीवी के उस देवता के पास नहीं, बाल के पास नहीं, कंट्रोल मेरे यहोवा खुदा के पास है। और मेरा यहोवा खुदा कह रहा है कि इसको कह के निकल जा जल्दी से, क्योंकि तूने 20 मील का भी सफ़र करके वापस अपने शहर पहुंचना है और बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। और फिर वो लिखा है कि वहाँ पे शॉर्ट करते बताता हूँ कि बारिश 3.5 साल बाद एलिया कहा जाता है कि आसमानों को बंद करने वाला और आसमानों को खोलने वाला, लेकिन पीछे यकीनन हमारे खुदावंद यहोवा खुदा की कुदरत थी जिसने ये अंजील मुकद्दस में लिखवाया यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम उस खुदा की बात करते हैं, हम किसी और खुदा की बात नहीं करते जो यीशु मसीह को भेजने वाला और उसके वसीला से गुनाहों का कुफारा जो है दुनिया के लिए अदा करवाने वाला। आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, जो ये बड़ा खूबसूरत से यहाँ एक सवाल जो दिमाग में आ सकता है, मैं इस पे सोच रहा था कि एलिया नबी ने 450 नबियों को, जितने लोगों ने देखा कि जिंदा खुदा ने आग से जवाब दिया है, सब झुक गए, सब मान गए कि खुदा एक ही है, जिंदा खुदा है। और एलिया ने हुक्म दिया कि इन 450 जो नबी हैं बाल के, इनको कत्ल कर दो। अब इसकी बैकग्राउंड क्यों, कत्ल करना क्यों ज़रूरी था? खुदा ने मूसा को हुक्म दिया हुआ था, यशुआ जो मूसा के बाद अब लेके आगे इस्राएली कौम को जाते हैं, उनको खुदा ने हुक्म दिया था कि जहां बुत परस्त हो उनके शहरों को तबाह कर देना और उनको कत्ल कर देना। अब जब कभी कभी मैं ये वीडियो देखता हूँ, ये जितने चर्चेस को आग लगाते हैं या जो उनके चर्चेस में पड़ी हुई चीज़ों को तोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग 4-5 हज़ार साल हमसे पीछे हैं, क्योंकि ये यशुआ को खुदा ने उस दौर में होता था, उस वक्त क्योंकि फजल नहीं था, मसलूबियत नहीं हुई थी, खुदा यीशु मसीह का दौर नहीं था, तो खुदा ने ये कहा था कि जितने भी बुत परस्त हैं उन सब को तुमने कत्ल कर देना है, उनको मिलिया मीट कर देना है। और ये मकसद था, उनको एलिया ने ऐसे नहीं कह दिया था इन्हें कत्ल कर दो, बिकॉज इट वाज रिटन इन द लॉ। दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड। खुदा का ये प्लान था, मंसूबा था, ताकि वो उस वक्त सारा पाक करे, जगह को साफ करे। हमारे पास एक सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे ज़िंदगी टीवी के पेज को आप लाइक कीजिए, और ज़रूर इसमें बहुत से और प्रोग्राम भी आपके लिए, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप देखा कीजिए। और आज ख़ास तौर पे मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इन प्रोग्रामों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। हमारे पेज जो यूट्यूब का पेज है उस पर काफ़ी हद तक अपडेटेड हैं, गो कि हमारे ईमान का जो ज़िंदगी टीवी का पेज है उस पर अभी बहुत से प्रोग्राम हमारे अपडेट नहीं हो सके हैं, वो भी जल्द अपडेट हो जाएंगे वहाँ पे भी। तो आप वहाँ से भी इसको लेके आप शेयर कर सकते हैं इन प्रोग्रामों को, ताकि लोग दे सकें और मुस्तफ़ीज़ हो सके। हमारे एक भाई, उन्होंने नाम नहीं लिखा, कहते आप लोग कहते हैं कि एलिया अभी तक ज़िंदा है और खुदा ने उसे मौत नहीं दी, और मसीह के लिए आपका ये ईमान है कि वो मर कर ज़िंदा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एलिया का मकाम मसीह से भी ऊंचा, क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है कि हर जान मौत का मज़ा चखेगी, और एलिया ने भी मौत का मज़ा नहीं चखा, जबकि मसीह ने तो बहुत ही अज़ियतनाक मौत बर्दाश्त की। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने ईमान और अक़ीदे की दोबारा परखने की ज़रूरत है। और मेरे भाई, आप या बहन जो भी आप हैं, मैं थोड़े से इसका जवाब दूंगा, थोड़ा मैं कहूँगा रेवरेंड जॉनसन पॉल से वो जवाब दें। देखें, आपने जो बात यहाँ की है, आपको मैं बताऊँ कि इसको प्लान ऑफ गॉड, खुदा के मंसूबे को समझने की ज़रूरत है। एलिया के ताल्लुक से वो आसमान पर ज़िंदा उठाए गए, हम अभी आगे जाके उसके ऊपर बात करने को हैं, और वो उठाए गए, और यकीनन
یہی کلام مقدس مکاشفہ جو ہے، اب 11 باب دیکھیں وہاں پہ، اور پھر آگے جا کے 2 گواہوں کے آنے کی بات ہے، اور وہ جب آئیں گے، اور موسیٰ اور ایلیاہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہوں گے، اور وہ اس وقت موت کا مزہ چکھیں گے اور پھر زندہ ہوں گے، اور موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اور زندہ ہونا ہے۔ اور مسیح کے تعلق سے جو ان کی موت ہونا، وہ ایک خدا کا بڑا منصوبہ اور بڑا مقصد یہی تھا کہ گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے۔ شارٹ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ خدا ہی نے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی ٹھہرائی تھی، اور انسان کے موروثی گناہوں کی معافی کے لیے کوئی پاک چیز ہی، کوئی پاک خون جس کا ہو، وہی قربانی قابل قبول تھی۔ اور یسوع مسیح کا کمواری سے پیدا ہونا اسی لیے تھا کہ وہ بغیر کسی جو ہے گناہ آلودہ خون کے پیدا ہو کے، پاک خون کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر کے، اور انسانیت کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کے ہمیشہ کے لیے مٹا کے، اور لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے موئے اور پھر زندہ ہوئے، اور اس بات کا ان کا زندہ ہونا اس بات کی ان کا اختیار کی، اور ان کی جو ہے خدا ہونے کی بات ہے کہ وہ زندہ ہو کے آسمان پر چلے گئے۔ آپ ڈاکٹر ریورنڈ جانسن پال ضرور مختصر اس پہ بات کیجیے۔ ہاں جی، اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے میرے یہ بھائی یا بہن جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، کہ اس کو اگر ہم اس طرح سمجھ جائیں، آدم کو جب بنایا گیا زمین کی مٹی سے، اس نے گناہ کیا، خدا نے کہا تھا جس دن تو نافرما برداری کرے گا تو مر جائے گا، روحانی موت وہ مر گیا۔ اب وہ جسمانی گناہ میں زندہ تھا، پھر خدا نے انتظام کیا یسوع مسیح کے ذریعے جو پاک روح کے وسیلے سے پیدا ہوئے۔ اگر پوری بائبل مقدس میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے وہ کام جہاں جہاں آدم فیل ہو گیا تھا، اس کی جگہ وہ سب کچھ کیا۔ اب خدا نے کہا تھا جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، تو خدا یسوع مسیح انسانی جسم میں آدم کی جگہ اس سزا کو پورا کیا، وہ اس کا کفارہ دیا، وہ جو ہے دفن ہوئے صلیبی موت کے بعد، اور قدرت کے ساتھ تیسرے دن زندہ ہوئے۔ آدم کو زندہ، جیسے ہی یسوع مسیح زندہ ہوئے مردوں میں سے، اب جو ایمان لاتا ہے یسوع مسیح پر وہ بھی گناہ کی قبر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ پہلے آدم کی وجہ سے گناہ آیا اور پچھلے آدم کی وجہ سے نجات آئی۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ صرف روحانی زندگی دینے کے لیے آئے، وہ دنیاوی کام، اس لیے ان کا کوئی جنگوں میں ذکر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اس کو تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا کہ ہم یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو سمجھیں تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوگا، پھر یہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑا درست فرمایا۔ اور آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بال کے نبیوں کو قتل کرتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے، اور یہ ایک انسانی اس کے جسم میں ہونے کی ایک یہاں میں بات نظر آتی ہے کہ اتنی دلیری دکھانے والا خدا کا نبی اب تھوڑا سا کمزوری میں، کیونکہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو ایزبل ہے یہ اس کے میں نے نبیوں کو مار دیا، اور اس کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ اب مجھے قتل کرے گی، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس کی فلائٹ، اس کا جانا کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ حورب کے پہاڑ پہ، جس کو جو حورب کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، جس کو کوہ سینا بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ پہنچتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا موسیٰ کو ملا، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے شریعت دی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ شخص ایلیاہ بھی جس مذہب کو یا جس خدا کی بات کو پہنچا رہا ہے لوگوں تک، وہاں سے وہ شروع ہوئی تھی، اور اب خدا اسے وہاں لے گیا، اور خدا وہاں کہتا ہے اس کو کہ اے ایلیاہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کو بیان کیجئے کہ یہ وہاں اس کا جانا کیا تھا، اور کیوں خدا اس کو وہاں لے گیا، اور پھر خدا نے اس کے ذمہ کیا کام لگایا۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرشتہ آ کے اسے وہ کھانے کی دیتا ہے، وہ جب جھاؤ کے درخت کے نیچے مرنا چاہتا ہے تو فرشتہ آ کے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کھانا کھا، 2 دفعہ اسے ملتے ہیں پھلکے، اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی طاقت سے 40 دن 40 رات وہ چلتا ہے عرب کے، اور پھر کہتا ہے کہ خدا کے میں وہاں خدا ملے گا،
اور 3 طریقے سے، پہلے آندھی آتی ہے، پھر زلزلہ آتا ہے، پھر آگ آتی ہے، لیکن خدا اس میں نہیں ہوتا. پھر دھیمی آواز آتی ہے تو ایلیا جو اس غار سے باہر آ جاتے ہیں اور خدا پھر پوچھتا ہے تو یہاں کیا کرتا ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے، ایلیا کہتے ہیں کہ تیری قوم نے، اسرائیل نے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے، بلکہ تیرے نبیوں کو قتل کر دیا ہے، ایک میں ہی بچا ہوں اور وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں بڑی خوبصورت بات ہے، خدا وہاں جو کلام کرتا ہے وہ ایلیا کو کہتے ہیں کہ تو ان باتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جا، تو 2 بادشاہ ہیں، ارام کے لیے تو اسرائیل کو مسا کر بادشاہ ہونے کے لیے، اور اسرائیل کے لیے یاہو کو تو مسا کر، اور کہتے کہ اپنی جگہ الیشا کو نبی ہونے کے لیے مقرر کر دے. ہاں جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھ، صرف تو نہیں، 7,000 لوگ ہیں جنہوں نے بال کے سامنے اپنے گھٹنوں کو جھکایا نہیں اور ان کے ہونٹوں نے بال کو بوسہ نہیں دیا. میں جتنی اب مصیبت آئے گی ان 7,000 کو بچا لوں گا. اور میں ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کے وساطت سے اپنے بھائی بہن کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ زندہ خدا کے لیے دکھ سہتے ہیں، پرسیکیوشن سہتے ہیں، آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی خاطر اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے جلال کو دکھائے گا. اور وہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الیشا نبی جو ہے وہ اس کی جگہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. بالکل. اور اس سے آگے اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ خدا پھر اس کو جو ہے لے کے جاتا ہے، اور الیشا کے ساتھ ساتھ اب وہ جا رہا ہے، اور الیشا اس نے اب مسا کر دیا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا نبی ہو، اور یہ اب اس کو جا رہا ہے، اس کا وقت آ گیا ہے، خدا نے اسے بتا دیا ہے. اور میں جو اس پہ مجھے آج اس بات پہ جب میں غور کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنا خوشی کا وقت ہوگا اس کے لیے، کیسے وہ ایکسائٹیڈ ہوگا کہ وہ اپنے خدا کو ملنے جا رہا. لوگ ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب کی باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ ہوگا، قیامت ہوگی اور یہ ہوگا. یہ شخص جو ہے یہ خوشی خوشی جا رہا ہے، اور خوشی خوشی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل. اور پھر یہ الیشا اسے کہتا ہے، الیشا اسے کو جانے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مانگ، میں تیرے لیے کیا کہوں، میں تیرے لیے کیا کروں. خدا کے لوگوں کے پاس جاتے جاتے بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ میں اس پہ بڑا فخر بھی اس بات پہ کرتا ہوں کہ ہمارا خدا عظیم کام کرتا ہے. اور یہ شخص اب جانے کو ہے، اور الیشا جس کو اس نے چنا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرے جو تجھے برکت ملی ہے، جو تجھے قدرت ملی ہے، تو مردوں کو بھی زندہ کرتا رہا، تو جو ہے دریاؤں کو 2 ٹکڑے کرتا. جب دونوں جا رہے تھے تو ایلیا چادر مارتا ہے اپنی اس دریائے یردن پہ، اور وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری روح کا دھونا چاہیے. آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے ذرا. ہاں جی، وہ واقعی جیسے آپ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں، تو میں اپنی روح میں خوشی کو محسوس کر رہا ہوں. دیکھیں، الیشا کی فرما برداری، ایمان اور اس کی محبت. اب ایلیا چاہتا ہے کہ یہ مطلب چلا جائے. اسے تو پتا تھا کہ خدا نے کہ مجھے آتشی رتھ آئے گا، گھوڑے آئیں گے آتشی، اور میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا. دوسرے انبیاء ذاتی کہتے ہیں کہ جس طرح استاد چلے جائے گا، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جاؤں گا. پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو کیا مانگتا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہے کہ تیرا جو تجھ پہ جو انوائنٹنگ ہے اس کا دونا مجھے ملے. تو ایلیا کہتے ہیں قدرت جس کے وسیلہ سے تو کام کرتا ہے، وہ خدا کی قدرت جو ہے اس کا دونا. ہاں، وہ سے کہا کہ تو نے بڑی بات مانگ لی ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی آنکھوں سے آسمان پہ جاتا ہوا دیکھ لے تو جیسا تو چاہتا ہے وہ تیرے لیے ہو. اور پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آتشی گھوڑے آتے ہیں، آتشی رتھ آتا ہے، اور ایلیا اس میں بیٹھ کے بھگولے میں چلے جاتے ہیں. اس وقت ایلیا کی وہ چادر گرتی ہے جس سے انہوں نے یردن کے ٹکڑے کیے تھے، اور الیشا جو اسے پکڑ لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاگرد کی محبت، وفاداری، فرما برداری اور کچھ پانا ایکسٹریمزم ہے. اس نے کہا کچھ بھی ہو. اور ہم پھر دیکھتے ہیں الیشا پہ واقع ہی جو ہے وہ دونا مسا رہتا ہے، اور خدا نے. لیکن اس سے پہلے آپ مجھے جو ایک اور بڑی بات ایکسائٹ کر رہی ہے، جو مجھے بڑی خدا کی قدرت، جہاں میں اس کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب یہ خدا کا خادم، خدا کا بڑا کام کر کے جا رہا ہے، تو اس کا استقبال کیسا ہے. آتشی رتھ اور آتشی سوار خدا کے اس کو لینے آئے. وہ ایسے نہیں اٹھا لیا گیا کہ چلے جائے. اس کو خدا ایک بڑے جاہو جلال کے ساتھ، ایک استقبال کے ساتھ وہ جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خدا کی جو قدرت ہے
اور کوئی ہمیں کسی عذاب سے نہ قبر کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند میں مسعود ہیں تو پھر وہ دن ہمارا ایک شادمانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے۔ پادری صاحب، میں ایک بائبل مقدس کا طالب علم ہوں اور مجھے کچھ اعتراضات کا سامنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کے توسط سے اس بات کا جواب دیں جو آپ کے پروگرام سے ہٹ کر ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بائبل مقدس نسل کشی کی تعلیم دیتی ہے، اور لوگ پرانے عہد نامے کے واقعات بیان کرتے ہیں جہاں اسرائیلیوں کو خدا کہتا ہے کہ ان قوموں کو ختم کر دو۔ آپ اس کے تعلق سے مختصر بیان کیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ اس پہ ہم نے بھائی تھوڑی دیر پہلے بات تو کی ہے کہ جب شریعت کا زمانہ تھا اس وقت لوگ خود کوشش کرتے تھے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور خدا ہمیشہ بت پرستی کے، خدا کے کلام زبوروں میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہوہ میرا نام ہے اور میں اپنا جلال جو ہے وہ کسی کے ساتھ بانٹتا نہیں اور اپنی حمد مورتوں کے لیے نہیں رکھتا۔ تو خدا غیور خدا ہے، اور خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ سوائے میرے کوئی بھی اگر معبود ہو تو اسے تم ختم کر دینا، کیونکہ جو شریعت کے زمانے کے لوگ ہیں جو اس بلیف پہ ابھی بھی ہیں وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آ کے ایک نیا چیپٹر شروع کیا اور انہوں نے گناہوں کی معافی کی، انہوں نے جو ہے گناہ کی فطرت کو بدل کے خدا کی فطرت کو واپس لایا۔ اور اگر آپ کو ان باتوں کا اعتراضات ہے تو اب یسوع مسیح کے فضل، رحم، محبت اور معافی کی بات کریں تو یہ چیزیں اب ہمیں پرانے عہد نامے کی بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ خدا واحد زندہ خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور اس کی فرما برداری کی جائے، اور اس کے بعد یسوع مسیح ان ساری باتوں کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ ہمیں پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے سے پہلے ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ریفرنس دینا پڑتا ہے کہ یہ کون خدا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جب نافرما برداری پہ سزائیں دیتا تھا، لیکن معافی مانگنے پہ اب یہ معاف کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے۔ اور اس کا پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرام شروع سے لے کے آخری چیپٹر تک، پرانے عہد کے اور نئے عہد کے آخری، وہ بالکل ایک اکائی میں سب باتیں ہیں، ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے اب یہ بڑا خدا کا بندہ، خدا کی بڑی قدرت اس کے ساتھ، اور کیسے خدا اس کو لے گیا، اتنا بڑا یہ نبی جس کو موسیٰ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سی ایک بہت یہودی قوم خاص طور پہ اس کو جو ہے وہ بالکل، اس کو اگر تالمود اور ان کی دوسری کتاب پڑھیں جو مین ہسٹری کی ان کی بک ہے، تو وہ اس کو اس کے ہم پلہ ہم منصب موسیٰ کے ساتھ بیان کرتی ہیں اس کو، جو ہے ایلیا کو، کیونکہ بہت سی چیزیں مشترک ان کی منسٹری میں نظر آتی ہیں۔ جو ہے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو ہے وہ حورب کے پہاڑ سے، کوئی سینا کے پہاڑ سے واپس آتا ہے، تو موسیٰ بھی وہاں گیا اور پھر واپس آیا۔ تو یہ ایک بڑی قدر مشترک اس میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو ایلیا کا شاگرد ہے الیشا، وہ اسے مسا کرتا ہے، وہ اس کو ہینڈ اوور کرتا ہے اپنی جو منسٹری ہے، خدا کا کام آگے لے جانے کو۔ اور موسیٰ اسی طرح یشوع کو جو ہے وہ اپنی منسٹری ہینڈ اوور کرتا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ اب اس کو کرتے، اور ادھر بھی خدا نے اس کو کہا۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ خدا اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ نئے جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ان کو تیار کرتا ہے۔ آپ اس کو بھی تھوڑا سا بیان کیجئے، اور پھر اس کو بھی کہ کیسے جو یہ الیشا ہے اسی چادر کو وہ مارتا ہے، اور وہی دریا جو ایلیا نے 2 ٹکڑے کیا تھا وہ اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یشوع کو جب دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کہتا ہے کہ قوم کو اب تو لے کے جا، تو وہ یردن کو بھی لکھا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں کیا آپ خدا کا میسج کیا فیل ہے جو آپ بیان کرتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ نے یہ بڑا خوبصورت کہا کہ یہ دونوں کی منسٹری جو ہے، کیونکہ خدا ابھی نجات کی طرف لے کے آ رہا تھا، موسیٰ کی بھی وہ جیسے وہ جو سمندر ہے 2 ٹکڑے ہوا، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ اب موسیٰ جو ہے پوری شریعت
10 حکم ملتے ہیں، خدا نے حکم دیا، سب سے بڑا حکم ہے کہ تو اپنے پورے دل سے اپنے خدا کو پوری جان سے ساری طاقت سے اس کو محبت رکھ۔ اب ایلیا جو ہے، ان دونوں میں جو آپ نے ذکر کیا یہ دونوں خدا کی قدرت کے خدا ایک ہے، بت پرستی سے تم بھاگو، وہ زندہ خدا ہے، اور یہ دونوں میں ہے۔ ابھی جیسے یشوع ہے، اس کی بھی ساری دیکھیں قدرت سے بھری ہوئی معجزات ہی معجزات ہیں، کیونکہ خدا روح ہے، اور جو مسیحت ہے، جو یہودیت میں ساری باتیں، یہ خدا کے پوری بائبل میں خدا اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ اور خدا کا منصوبہ موسیٰ میں کہ کس طرح تم میرے پاس آؤ، اور ایلیا کے ذریعے وہاں بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ کون زندہ خدا ہے اور کس کی طرف تم ایمان لائے اور لاؤ، تمہیں روحانی قوت بھی ملے گی، تمہیں نجات بھی ملے گی۔ اور ایگزیکٹلی یہ موسیٰ اور ایلیا کی زندگی میں بہت مماثلت ہے۔ دونوں اپنے جو شاگرد ہیں ان کو انائنٹ کرتے ہیں، اور وہ دونوں بہت کامیاب شاگرد۔ اور ایک خاص میں اور قدر مشترک یہ تھی کہ جو ایلیا ہے وہ لکھا ہے کہ یہ جب یہ بال کے پجاری کو قتل کرنے سے پہلے آسمان پر سے آگ آتی، اور اس سے پہلے جب بادشاہ کو پاس وہ جا رہا ہوتا ہے تو بادشاہ بھی جب اس نے آسمان بند کر دیا ہوتا ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے بندے بھیجے ہوتے ہیں، اور 50 کو ایک دفعہ وہ ایک خدا سے کہتا ہے اور اس وقت آسمان سے آگ آتی ہے اور وہ 50 کو اور اس کے سردار کو بسم کر دیتی ہے۔ پھر اور 50 بادشاہ بھیجتا ہے اور اس کو بھی وہ اسی طرح ان 50 کو بھی، اور پھر تیسرا والا جو ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ تو میری بات تو سن لے، اور پھر خدا کہتا ہے تو اس کے ساتھ جا۔ اور اسی طرح ہم جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے جب جاتے ہیں عہد کا صندوق پر لکھا ہے، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں گنتی کی کتاب میں 11ویں باب میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ کڑکڑانے لگے اور خداوند کو برا بھلا کہنے لگے، اور اس نے اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان میں جل اٹھی اور وہ ان کو بھسم کرنے لگی۔ تو یہ خدا موسیٰ کے وقت میں بھی یہ بات تھی۔ اور پھر جہاں پہ اور وہاں پہ دوسری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، اور بھی گنتی کی کتاب میں واقعہ ہے 16ویں باب میں 35ویں آیت میں، وہ جب کورہ کو جو موسیٰ کے خلاف کھڑا گیا اور اس کے سارے قبیلے کو اور اس کے رشتہ داروں کو زمین نے بھس کر لیا، تو وہ 250 لوگ تھے جو مشلے لے کے جو ہے عہد کے صندوق کے ساتھ اس کے ساتھ تھے، جو کورہ کے، ان کے اوپر بھی آگ آئی ہے موسیٰ کے وہاں کھڑے کھڑے ہوا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، 4-5 واقعات اور 3 اور واقعات اور ہیں۔ تو یہ ایک بڑی منسٹری میں قدر مشترک نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مکاشفہ کی جو کتاب میں جب یسوع مسیح نے وہ مکاشفہ دیا اپنے شاگرد یوحنا کو، تو وہاں پہ جب 2 نبیوں کا ذکر آتا ہے، 2 گواہوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ آئیں گے اور 3.5 سال تک منادی کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ ایلیا اور موسیٰ ہی ہوں گے۔ اور یہ اس لیے بھی ہوں گے کہ نبیوں میں سے ایلیا اور یہودیوں کا جو نبی جو یا ان کا لیڈر ہے وہ موسیٰ ہے، تو اس لیے ان کو ایک آخری موقع جس کو بہت سے بنی اسرائیلی اس وقت مانیں گے وہ خدا دے گا۔ آپ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا، کیسے اس کو آپ سم اپ کریں گے اس ساری منسٹری کو جو آپ دیکھتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی مکاشفہ 11 باب میں ہے، اس میں نام نہیں لکھے، لیکن موسیٰ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے میں جتنی آفات آئی تھی 10، اس میں پانی خون بن گیا تھا۔ تو مکاشفہ 11 باب میں لکھا تھا کہ وہ خون، پانی کو خون بنانے والا، اور یہ ایلیا کے کہنے پہ آگ نازل ہوتی تھی۔ تو ان 2 گواہوں میں ہم بڑا صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک موسیٰ ہے اور وہ ایلیا ہے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت دوسری بات ہے، آپ کے دوسرے پروگراموں میں اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن آج کا پروگرام ڈاکٹر صاحب میں اتنا اس سے روحانی طور پہ خوش ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے۔ ایک تو بہت بڑا پیغام میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بال کے پجاری اور ایزبل کا ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ 450 نبی جو ہیں ان کے، وہ پکارتے ہیں، ان کو ایمان ہے کہ بال جو موسموں کا دیوتا ہے، وہ سب کچھ ہے، تو وہ ضرور آگ سے جواب دے گا۔ اب یہ ایمان ان کا ہے، لیکن ایمان غلط بیس پہ ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے غلط ایمان ہے، اور میرا خیال ہے ایمان کے سفر میں آج ہم بات کریں گے، دعوت دیں گے کہ ہمیں سوچیں کہ کہیں ہمارا ایمان بال پہ تو نہیں ہے، ہم رات دن جو ہے اس سے مانگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن جواب کچھ نہیں آ رہا، تسلی نہیں مل رہی، جو ہے وہ اطمینان نہیں مل رہا۔ لیکن زندہ خدا، ایلیا نے جیسے ہی کہا کہ جو آسمانوں کا زندہ خدا ہے وہ آگ سے جواب دے،
اور اگر آج ہم اپنی زندگی میں اطمینان دیکھتے ہیں، گناہوں کی معافی دیکھتے ہیں، تو وہ زندہ خدا ہے۔ اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں جو پاک روح میرے دل میں آج پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو ہم دیکھیں ہمارا ایمان کس بیس پہ ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے، آپ نے جو بات کی اخزیہ بادشاہ کے دور میں کہ وہ 100 آدمی سوار مارے گئے، انہوں نے اکڑ میں رہے، لیکن تیسرا بڑی عاجزی سے آیا، اس نے ایلیا سے کہا کہ تو مجھ پہ رحم کرنا، تو مجھے مارنا نہ۔ وہ جان گیا کہ اس کے پاس قوت ہے، اور دیکھیں ایلیا نے اس کی بات مانی اور وہ بالکل ہلاک نہیں ہوئے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، سچا خدا جو زندہ خدا ہے اور جس نے یسوع مسیح میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یسوع مسیح آئے ہی گناہوں کی معافی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ یہ دوسرا پیغام ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں میرے لیے یہ ہے کہ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو خدا ہماری عاجزی کو دیکھ کر گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں یہ نجات دے جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یسوع مسیح، کیونکہ اس نے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور بلکہ جو اخیب بادشاہ ہے وہ بھی عاجزی کرتا ہے جب اسے نبوت کا کلام، وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیرے جو بچے اولاد ہیں وہ کتے تھے، ان کی لاشوں کو کھائیں گے۔ تو اخیب ڈرتا ہے، کہا تو یہ نہ ہو، تو پھر خدا اسے معاف کرتا ہے۔ ایلیا کو کہتا ہے جاؤ سے کیا کہ تیرے زمانے میں نہیں یہ کروں گا، لیکن تیرے بیٹے کے زمانے میں ہوگا۔ لیکن ایزبل کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے جو لہو ہے وہ کاٹیں گے، اور خدا جو کہتا ہے خدا پورا کرتا ہے۔ اور آج جو خدا آپ سے بھلائی کی بات کرتا ہے، معافی کی بات کرتا ہے، ایمان کے سفر میں آپ کو آج مثبت بات کرتا ہے، آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، تندرست رہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح صرف زندگی دیتا ہے اور اسی کے پاس خوشی اور ابدی نجات ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ریورنڈ جانسن پال، بہت خوبصورت کلام کی باتیں، دل کرتا ہے کہ پروگرام جاری رہے، لیکن وقت ہمارا ہو چلا، اور میں ناظرین آپ سے کہوں گا یقیناً جو بات ہم نے آج کی ہے اور جو بھی ریورنڈ جانسن پال نے بھی کی ہے کہ جو عاجزی کے ساتھ اس خداوند کے سامنے آ جاتا ہے، جو انکساری کے ساتھ اس کے کلام کو قبول کر لیتا ہے، جو غلط اپنے قبلے کو درست کر لیتا ہے، اور جو جان لیتا ہے کہ اصل خدا کون ہے، اصل خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور میں کیونکہ اس منسٹری میں رہا اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے اجتماعات کرائے، اور میں نے دیکھا کہ کیسے خدا کی قدرت کام کرتی رہی، کیسے خدا بڑے بڑے بیماریوں سے لوگوں کو جب خدا سے یسوع مسیح کے نام پہ دعا کی گئی، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جو کچھ یسوع نام میں مانگو گے وہ خدا دے گا۔ آپ بھی یسوع نام میں مانگیں، آپ کو بھی آپ کا معجزہ ملے گا، آپ کو بھی خدا اس طور پہ آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں لے آئے گا جیسے خدا چاہتا ہے۔ اور یقیناً اگر عاجزی کے ساتھ آپ اس کلام کو قبول کر لیں گے اور یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو جان لیں گے، اور خدا کا اپنے بیٹے کو بھیج دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، آپ کو بھی خدا اسی طرح نجات دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی خدا اسی طرح ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی اس طرح جیسے اس وقت خدا ایلیا کو اور دوسرے نبیوں کو اور موسیٰ کو بھیجتا تھا۔ آج خدا ہمارے وسیلہ سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ سے ہم کلام ہے کہ آپ بھی اس طور پہ اسے قبول کریں، کیونکہ اصل خدا وہی ہے جو یہوہ خدا ہے، جس کو بنی اسرائیل قوم نے مانا، اور جس کو بنی اسرائیل میں سے یسوع مسیح کا آنا اس لیے ہوا کہ دنیا تک نجات کا پیغام پہنچ سکے، اور اسی نے واپس بھی آنا ہے، جس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی بھی اور بہت سی قومیں اور بھی مانتی ہیں کہ یسوع مسیح ہی نے دوبارہ آنا ہے۔ اور آج حالات دنیا کے اس طور پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جب جنگوں کی افواہ ہے اور عالمی جنگ کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں۔ آپ کے لیے آج یہ موقع ہے کہ آپ خدا کو جانیں، اس کے کلام کو جانیں، اس کے مسیحا کو پہچانیں کہ وہ کیوں آئے اور کیسے ہم اس مسیحا کے وسیلہ سے، یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، جسے لوگ عیسیٰ بھی کہتے ہیں، اس کے وسیلہ سے جو المسیح ہے، کیسے آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں۔ یقیناً خدا آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پلان رکھتا ہے، لیکن کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ جگہ ملے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، یعنی وہ نیا یروشلم جس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ جوہر سے بنا ہوا، موتیوں سے بنا ہوا وہ جگہ، خوبصورت جگہ آپ کی منتظر ہے۔ لیکن کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو توفیق بخشے کہ آپ ایمان لا سکیں۔ آمین۔